आबिदीन बुलंद तर सलवालाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। दुआ है मालिकान ज़िक्र, बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल मंजूर फरमाए। आकाज़ादी इस इबादत का बेहतर से बेहतर अजर अता फरमाए। इस अशराए मुहर्रम का इंतज़ाम करने वाले, एहतमाम करने वाले अल हैदर ट्रस्ट, इनके जितने भी ओहदेदारान, खिदमत गुजारान हैं जो मुसलसल 10 दिनों में अज़ादारों की खिदमत करते रहे हैं, मालिक इनकी सही कोशिश और काविश को बारगाहे जलीलतुल कदर में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आप जितने भी मोमिनीन और मोमिनात इस कसीर तादाद में इन ज़िक्र की मजालिस में शरीक होते रहे हैं, मौला आपका आना, बैठना, ज़िक्र में शामिल होना ख़ुसूसी इबादत में शुमार फरमाए। इस इबादत का अजर दुनिया और आखिरत में आपको अता फरमाए। मारफत हुसैन, विलायत अमीर अल मोमिनीन, तरफदारी जनाब सैयदा और इंतज़ार हुज्जत आपकी नस्लों में मुसलसल फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के मुमकिना हद तक बाबा से बुलंद सलवात तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। सिलसिला गुफ्तगू अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है और हमारी गुफ्तगू अब इस नहज पे पहुँच गई है कि हम अपने दौर के इमाम, उस हुज्जत जिसका इंतज़ार हर मज़हब कर रहा है, सरकार वलीउल अस्र का इंतज़ार सिर्फ मुसलमानों में नहीं बल्कि हर मज़हब किसी न किसी मसीहा का मुंतज़िर है। उनके यहाँ नाम मुख्तलिफ हैं, इंतज़ार मुख्तलिफ नहीं है। आज की गुफ्तगू ज़हूर के उन वाक़यात पे होगी जिससे कल की गुफ्तगू से हम मुत्तसिल हो जाएंगे कि सरकार वलीउल अस्र जो हैं वो ज़मीन पर जब ज़ाहिर होंगे तो ज़मीन पर हालात क्या होंगे। एक सवाल है जो कसरत से आपसे पूछा जाएगा, ये कैसे हो सकता है कि कोई इमाम हो और वो इतनी देर जिंदा रहे। सरकार वलीउल अस्र पर उंगली उठाने वाले, एतराज़ करने वाले सवाल ये करते हैं कि अक्ले इंसानी में नहीं आता किसी का इतनी देर मुसलसल जिंदा रहना। तो अगर उनसे पूछें कि आप कैसे जिंदा हैं तो वो फौरन ये जवाब देंगे, मुझे अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। तो बस यही जवाब हमारा भी है कि उन्हें अल्लाह ने जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह जिसे चाहे, जितना चाहे उसे जिंदा रख सकता है। खुदा को खबर थी कि दुनिया ने एतराज इस आखिरी हुज्जत पे करना है, तो इसलिए अल्लाह ने इस एतराज का हमेशा हमेशा के लिए मुंह इस तरह बंद किया कि उसने 4 अंबिया को भी जिंदा रखा। जनाब ईसा, हजरत अदरीस, हजरत इलियास और हजरत खिज़र, 2 को आसमानों पर जिंदा रखा, 2 को जमीन पर जिंदा रखा। खुदा ने दोनों तरफ से एतराज हमेशा के लिए बंद कर दिया। कोई ये ना कहे कि सिर्फ आसमान पर जिंदा रहा जा सकता है, उसे 2 जमीन पर जिंदा रख दिए। कोई ये ना कहे कि जमीन पर वो जिंदा रखता है तो उसने 2 आसमान पर जिंदा रख दिए। 4 अंबिया को उसने जिंदा रखा है। तो बिल्कुल हमारे पास सरकार वलीउल अस्र की तूले हयात की सबसे बड़ी दलील यही है कि जो अल्लाह 4 नबियों को जिंदा रख सकता है तो वो सरकार हुज्जत को भी जिंदा रख सकता है। कल की गुफ्तगू थी कि हजूर आ जाएंगे खानाए काबा के करीब, और हमेशा ये जहन में रखिएगा कि इंतजार 2 तरह का होता है। इंतजार की 2 कैफियतें होती हैं। पहली कैफियत इंतजार की यह है कि मैं उसकी मिसाल दूं कि मैं बरतानिया में आऊं और मैं किसी दोस्त को कहूं, 2 मुख्तलिफ दोस्तों को बताऊं कि मैं इस फ्लाइट से आ रहा हूं, आपने मुझे लेने आना है। जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचूं तो मैं पहले दोस्त को कॉल करूं कि आप लेने आए। वो कहे जी मैं सो गया था इंतजार करते करते, मुझे पता था कि आप आ ही जाएंगे। जब मैं बाहर निकला तो दूसरा दोस्त बेचैनी से टहल रहा था। मैंने कहा आप नहीं सोए? उसने कहा इंतजार कहां सोने देता है, मुझे तो शिद्दत इंतजार ने सोने ही नहीं दिया। मैं बार बार टाइम देख रहा था, देर ना हो जाए, मुझे पहुंचने में देर ना हो जाए। मैं आ गया। सरकारे वलीउल अस्र को सोने वाला इंतजार नहीं चाहिए, बेचैनी वाला इंतजार चाहिए।
وہ انتظار چاہیے جس میں بے چینی ہو، جس میں شدت ہو. یہ انتظار سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم تو دن میں بہت دفعہ کہتے ہیں الاجل، تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا ہمارا بغیر کسی معرفت کے الاجل کہنا ایسا ہی ہے جیسے کوفے کے خط تھے. اگر آپ وہ کوفہ کے خطوط اٹھا کے دیکھیں تو ان سب خط میں جو ایک مشترک چیز تھی وہ یہی تھی: جلدی آئیے، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے، جلدی تشریف لائیے. اور جب امام بالکل کوفہ کے قریب پہنچ گئے تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے. جب سرکار زمین پر ظاہر ہوں گے تو دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک جو شدت ملاقات میں جاگ رہے تھے بادل دروازوں پہ آ جائیں گے، جسے کل کی گفتگو یاد ہے، اور سواری بن کے انہیں ولی اللہ سر کے قریب لے جائیں گے. دوسرے وہ ہوں گے جو کہیں گے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، انکار کریں گے امام کی آمد کا. تیسرا گروہ یہ ہوگا کہ وہ آنا چاہے گا لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ان کے کان میں 2 طرح کی آوازیں آئیں گی. ایک آواز شیطان ان کے کان میں پہنچ جائے گا کیونکہ سفیانی کا بھی خروج ہو چکا ہوگا. وہ سفیانی کو مہدی سمجھ لیں گے، وہ دجال کو اپنا مسیحا سمجھ لیں گے، کیونکہ ان کے پاس انتظار تھا، معرفت نہیں تھی. ان کے پاس انتظار تھا، معرفت نہیں تھی. آپ ملاقات با امام زمانہ سید حسن ابتہی نے 2 جلدوں پہ کتاب لکھ دی ہے ان لوگوں کی جن کی امام سے ملاقات ہو چکی ہے. یہ کہہ کے میری قوم کو میٹھی نیند سلا دیا جاتا ہے، کہاں ہم کہاں وہ، ہم کہاں ان سے مل سکتے ہیں. یہ پہلا وہ خوف ہے جو تمہیں امام سے دور کرتا ہے. ہمارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں، کثرت گناہ ہمیں امام سے ملاقات نہیں کرنے دیتی. اگر کثرت گناہ کی وجہ سے وہ ہم سے ملاقات نہیں کرتے تو اپنی محبت ہمارے دلوں میں کیوں رکھی ہے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ امام سے ملاقات کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی تعین نہیں ہے، امام سے ملاقات ہو نہیں سکتی؟ عرب کی ایک خاتون ملاقات امام زمانہ میں حسن ابتہی نے لکھا ہے، عرب کی ایک خاتون برقع پہن کے سوتی تھی. خواتین نے کہا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر سوتے ہوئے امام آ جائیں برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پاس جاؤں گی؟ عراق کا ایک شخص ہر روز سواری لے کے باہری چوک پہ آ جاتا تھا. لوگوں نے کہا کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اسے کہا امام کا انتظار کر رہا. لوگوں نے اسے تانے دینے شروع کر دیے، جوانوں نے اسے مذاق کرنا شروع کر دیا. ایک دن نوجوانوں کی ایک ٹولی وہاں سے آئی، مذاق کرتے ہوئے کہنے لگے تو یہاں ہے؟ پہاڑی کے پیچھے امام آ گئے ہیں. اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور آج تک واپس نہیں آیا. یقیناً لشکر امام میں شامل ہو گیا. شدت ملاقات 3 حصوں میں تقسیم، اور تیسرا گروہ یہ کہے گا کدھر جائیں؟ اسے سفیانی کی آواز بھی کانوں میں گونج رہی ہوگی. وہ سفیانی کو مسیحا سمجھیں گے، دجال کو مہدی سمجھیں گے اور غلط امام کا انتخاب کر بیٹھیں گے ناقص معرفت کی وجہ سے. جمادی الثانی اور رجب، میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا، اس میں کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی. امام فرماتے دوسری اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمیشہ زمین میں چاند گرہن پہلے ہوتا ہے اور سورج گرہن بعد میں ہوتا ہے. لیکن جب امام کی آمد کا سال ہوگا تو سورج گرہن پہلے ہوگا اور چاند گرہن بعد میں ہوگا، اور ایک ہی مہینے میں یہ 2 گرہن آئیں گے. ایک مہینے میں یہ 2 گرہن لگ چکے ہوں گے. زمین پر عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا. حدیث کی کتابوں میں جو اس دور کے لوگ پڑھتے تھے شاید انہیں اس طریقے سے استعارے سمجھ میں نہ آتے ہوں جو آج کے دور کے لوگوں کو آ سکتے ہیں. حدیث کی کتابیں کہتی تھیں کہ مشرق سے آگ نکلے گی اور مغرب کے لوگ دیکھیں گے. اس دور میں چمڑے پہ حدیثیں لکھنے والے سوچتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرق سے آگ نکلے اور مغرب کے لوگ دیکھیں. آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جب جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو مشرق سے بھی اگر آگ نکلتی ہے تو مغرب کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. حدیث کی کتابوں میں ہے کہ مشرق سے آگ نکلے گی، مغرب کے لوگ دیکھیں گے اور زوردار دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. یہ
آج کے دور کے علماء اس کی شرح جو غیبت پہ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین پر عالمی جنگوں کی علامت ہے کہ زمین پر کثرت کے ساتھ عالمی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہوگا. امام فرماتے ہیں رجب اور شعبان کے بعد پھر رمضان آئے گا. کتنی واضح نشانیاں امام بتا کے گئے. جمادی ثانی اور رجب کثرت کے ساتھ بارشیں, 2 گرہن کا اکٹھا ہونا. پھر امام فرماتے اس رمضان میں جب تم 23 رمضان کے اعمال کر لو تو اپنے دروازوں کو بند کر دینا اور زمین پر لیٹ جانا, کیونکہ کثرت کے ساتھ تمہارے کانوں میں اتنی زوردار دھماکوں کی آوازیں آئیں گی. اسے بھی علماء نے کہا ہے کہ یہ بھی عالمی جنگوں کی علامت ہے, اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی میزائل فائر کیا جائے تو تم زمین پر لیٹو. جو آج کے ماہرین دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں وہ صدیوں پہلے امام کہہ چکے تھے. کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی احتیاطی تدابیر کیا ہوگی. جمادی الثانی رجب یہ گزر چکا ہوگا. رمضان کی 23 شدید جنگوں کا آغاز ہوگا. امام کا ظہور ہوگا عاشور کے دن, روز عاشور ہوگا, اور اس سال روز عاشور بروز جمعہ ہوگا. اس سال روز عاشور بروز جمعہ ہوگا. اب یہاں پر حدیث کی کتابیں لکھتی ہیں کہ خراسان سے سیاہ پرچموں کے ساتھ ایک سب سے بڑا لشکر جو 10,000 کی تعداد میں ہوگا وہ امام سے نصرت کے لیے نکلے گا. جب میں نے یہ حدیث کی نشانی پڑھی تو میں نے دیکھا کہ خراسان سے مراد کیا ہے, تو کہا پرانا افغانستان بھی خراسان تھا اور آج ایران خراسان ہے, لیکن نہ افغانستان کے پرچم میں سیاہی ہے نہ ایران کے پرچم میں سیاہی ہے. تو پھر مجھے پتا چلا کہ میں نے ساری ملکوں کے جھنڈے دیکھے کہ کون سے ملک کا ایسا پرچم ہے جو سارا سیاہ ہو. پوری دنیا میں صرف عباس ہی کا پرچم ایسا ہے جو سیاہ. اگر ہاتھ یہیں پہ ہیں تو پھر مجھے یہیں پہ جملہ کہہ دینا ہے, یہ ملکوں کا جلوس نہیں آئے گا. عاشور میں عزاداری کا جلوس نکلا ہوگا, امام کا ظہور ہو جائے گا, جلوس کا رخ امام کی طرف ہو جائے گا. یہ جو تمہیں کہا جاتا نا کہ عزاداری کے جلوسوں میں جاؤ, یہ امام کی طرف جانے کی ریہرسل ہے. یہ امام کے لیے نکلنا, گھروں سے نکلنا, بچوں کو لے کے, پردہ کو لے کے, ننگے پاؤں چلنا, یہ ہر سال تمہیں کربلا سکھاتا ہے کہ جب امام آئے تو تم نے کیسے نکلنا ہے. لوگ امام کی طرف دوڑ رہے ہوں گے, چاروں طرف سے لوگ دوڑ رہے ہوں گے. امام مکہ میں پہنچ چکے ہوں گے, اور امام مکہ میں اپنا گورنر قائم کرنے کے بعد امام مدینہ کی طرف رخ کریں گے. پیچھے سے امام کے گورنر کا قتل ہو جائے گا, انہیں شہید کر دیا جائے گا. امام مدینے سے دوبارہ پلٹیں گے. یہاں پر 3 شخصیات کا امام کے ساتھ خروج حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے. ایک حسنی سید, ایک یمانی, ایک نفس زکیہ. یہ 3 لوگ ہوں گے. ایک کا تعلق امام حسن کی اولاد سے ہوگا جو خراسان کے لشکر کو لیڈ کرتا ہوا نکلے گا. یہ خراسان کے لشکر کو لیڈ کرے گا اور یہ امام کی طرف جا رہا ہوگا. سید حسنی, یہ جب امام کا پتہ چل جائے گا کہ امام ظاہر ہو چکے ہیں تو سید حسنی امام سے ملاقات کرے گا. امام اس کو اپنے پاس تبرکات انبیاء کی زیارت کروائیں گے اس بات کی تصدیق کے لیے کہ میں ہی مہدی ہوں. امام کے پاس جو تبرکات انبیاء ہوں گے اس میں صحاب نامی امامہ جو رسول سر پہ رکھتے تھے, یربو نامی گھوڑا جو رسول کا تھا, غزبہ نامی اونٹنی جو نبی کی ملکیت تھی, ذوالفقار نامی تلوار جو علی کی ملکیت تھی, مرتجز نامی گھوڑا جو حسین کا سواری تھی. جتنے بھی, میں بالکل ایک ایک اپنی تقریر کے ہر فرق کا ذمہ دار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جو 10 محرم عاشور کو جس گھوڑے پہ سواری کی جس کا نام مرتجز تھا, آپ جانور پالنے والے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ لیجئے گا, گھوڑے کی ایوریج ایج جو ہوتی ہے وہ 25 سے 30 سال کے درمیان ہوتی ہے. اس سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتا. 61 ہجری 10 محرم مرتجز کی صحیح حیات طیبہ 156 برس تھی.
یہ یمن کے بادشاہ کا تھا. اس کی میں پوری ایک ہسٹری ایک مجلس میں میرا خیال یہیں الحیدر ٹرسٹ میں 1 یا 2 سال پہلے سنا چکا ہوں کہ یہ امام حسین تک کیسے پہنچا تھا. یمن کے بادشاہ نے کیسے تحفہ دیا تھا اور کیسے یہ چلتا ہوا امام تک آیا تھا. میں نے 156 سال کہا اور لوگ پریشان ہو گئے. اس لمحے 1556 ہے. ابھی بھی غار عتیق میں کھڑا امام کا انتظار کر رہا ہے, کیونکہ یہ شہادت حسین کا عینی شاہد ہے. اس نے حجت کو زین سے, حجت اس کی زین سے گری تھی, اب یہ وہیں حجت کو سوار کرے گا. اور میری مجبوری ہے, کیا کروں کہ ہم نے گفتگو عوامی سطح پہ کرنی ہوتی ہے تو میں نے مرتجز کے لیے لفظ جانور استعمال کر دیا, ورنہ میں یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں. مجھے نہیں پتا الحیدر ٹرسٹ میں اس بھرے مجمع سے مجھے کو میرا حق عقیدہ مل جائے گا. 61 ہجری روز عاشور 9 لاکھ جانوروں میں ایک مرتجز نامی انسان بھی تھا. اب بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. 9 لاکھ حیوانوں میں ایک مرتجز نامی انسان شعور سے ہوتا ہے, جسے اپنے امام کا شعور ہی نہ ہو. وہ انسان کیسا؟ اگر آپ کہیں گے تو میں امام کے خطبے سے بتاؤں گا کہ امام نے 9 لاکھ کو خطبہ دیتے ہوئے کن کن جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے. حضرت ابوالفضل العباس شب عاشور اپنے اصحاب سے, امام حسین کے اصحاب سے خطاب کر رہے تھے, اور یہ جو خطبہ سرکار ابوالفضل العباس نے دیا تھا اسی میں آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے گی. حضرت ابوالفضل العباس شب عاشور خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے کی راویہ علی کی بیٹی ہے. کیا سند ہے کہ شہزادی کہہ رہی ہے کہ میں سن رہی تھی جب عباس بول رہا تھا. جو زہرا سے حدیث کی ساتھ سنے وہ جابر ہے, جو عباس کا خطبہ سنائے وہ زینب ہے. کیسا تطہیر والا خطبہ ہوگا جو طاہر کی زبان سے نکلا, مطہرہ کے کانوں نے سنا اور مومنین تک پہنچا. بی بی کہتی میں نے دیکھا ہے خیمے میں عباس کو بیٹھے ہوئے. عباس اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ ایسے گاڑے ہوئے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے, جیسے شیر شکار پہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے. اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے اور 72 صحاب نے مولا عباس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا, ہلکا باندھا ہوا تھا. درمیان میں ایسے عباس جیسے ستاروں کے اندر چاند بیٹھا ہوتا ہے. اور حضرت ابوالفضل العباس ان کو کہتے ہیں الحمدللہ مبدع الانوار ومولج اللیل والنہار اما بعد ایها الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار لا تفزہوا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار لانہم کلاب النار وفراش الاسار. حضرت عباس امام حسین کے اصحاب سے کہہ رہے تھے الحمدللہ, تعریف اس اللہ کی, مبدع الانوار, جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے, جو نور کا آغاز کرنے والا ہے, وہ مولج اللیل والنہار, جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے. اما بعد, اس کے بعد, ایھا الاخیار, اے میرے بھائیو, ویا انصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کی آل کے مددگارو. کہاں چلے گئے جس نے خطبہ سننا تھا؟ حضرت ابوالفضل العباس نے یہ نہیں کہا اہل بیت کے مددگارو, اے اللہ کی آل کے, اللہ کی آل کے. اللہ کی اولاد نہیں ہوتی, آل ہوتی ہے. اگر آپ کہیں گے یہ خطبہ حضرت ابوالفضل العباس تاریخ میں جا کر اٹھا لینا, ورنہ زیارت میں لفظ ہے, زیارت جامع میں السلام علیکہ یا آل اللہ, اے اللہ کی آل, تم پر ہمارا سلام. سرکار ابوالفضل العباس نے کہا اما بعد ایھا الاخیار, اس کے بعد اے میرے بھائیو, ویا انصار آل اللہ الابرار, اے اللہ کی آل کے مددگارو, لا تفزہوا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار. جس بندے کے دل میں, سینے میں کہیں نہ کہیں حضرت عباس کی محبت ماں کا دودھ بن کے, باپ کا لہو بن کے گردش کر رہی ہے, وہ سخی اس کے جملے میں بولے گا جس کے ہاتھ سخی عباس کے پرچم میں جھکتے ہیں. سرکار حضرت ابوالفضل العباس نے کہا الحمدللہ مبدع الانوار ومولج اللیل والنہار اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل الابرار تفزہوا من ہجوم الکفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار. اے آل اللہ کے مددگارو, ان کافروں کے ہجوم سے نہ گھبرانا, ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا, لأنہم کلاب النار, یہ دوزخ کے کتے ہیں. لأنہم, میں نے کیا کہا تھا, 9 لاکھ حیوانوں میں
ایک مرتجز نامی انسان تھا. عباس کہہ رہے لے انہم کلاب النار، یہ سارے یہ جو باہر 9 لاکھ کا ہجوم ہے ان سے ڈرنا نا. یہ جتنے لشکر پہ لشکر آ رہے خوف زدہ نہ ہونا، یہ دوزخ کے کتے ہیں. آؤ میں تمہاری بصیرت کی نگاہوں کو خیمے سے نکال کے ذرا باہر لے کے آؤں. جنہیں خیمے کے اندر بیٹھا ہوا شب اشور علی کا علی بیٹا دوزخ کے کتے کہہ رہا تھا. جب میں نے کوثر بھائی یوں نگاہیں پھیری، جب میں نے 9 لاکھ کو دیکھا، چہرے پہ داڑیاں، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، ہاتھوں پہ تسبیحاں، زبان پہ لا الہ، نمازیں پڑھ رہے تھے، تسبیحاں پڑھ رہے تھے. میں جلدی سے سرکار ابوالفضل عباس کے قدموں میں گر کے پوچھوں مولا جنہیں دوزخ کے کتے کہا ہے، مولا ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، یہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، مولا یہ حج کر کے آئے ہیں، ان کی گردنوں میں قرآن لٹک رہے ہیں. عباس کا شب عاشور بتا کے جا رہا ہوں، جن کے دل میں حسین نہ ہو وہ کتا ہوتا. جن کے دل میں حسین نہ ہو. کیا یہ لفظ پہلی بار عباس ہی نے استعمال کیا؟ خندق میں جو قریب بیٹھے یار تم تو بولو، رسول نے کہا تھا من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کو جواب دے؟ اے خلق عظیم کا مالک، تیرے اخلاق کی قسمیں اللہ قرآن میں کھاتا ہے. خدا کہتا تو بولتا ہے تو وہی سے بولتا ہے، کیا تجھے گالی دینے کا حکم پروردگار نے دیا تھا؟ فرمایا میں گالی دے سکتا ہوں، میں نے کب گالی دی؟ گالی اس کو ہوتی ہے جو ہو نا. مجھے نہیں پتا اس جملے کے بعد میں اکیلا رہ جاؤں گا، لہذا ٹس میں کوئی روح میرے ساتھ سفر کرے گی. یا رسول اللہ یہ باہر دروازے میں بے شک کافر ہے، آپ کا کلمہ نہیں پڑتا، آپ نے مکہ میں پتھر کھائے، آپ نے طائف میں کانٹے برداشت کیے، آپ نے مدینے کی گلیوں میں ہجرت برداشت کرنی شروع کی. یا رسول اللہ اتنی سختیاں برداشت کر کے آپ نے کسی کو تانا نہیں دیا، ابو جہل کو نہیں دیا، ابو لہب کو نہیں دیا، عتبہ کو نہ دیا، عتیبہ کو نہ دیا، شیبہ کو نہ دیا. آج عمر بن عبدود کو کیوں دیا؟ فرمایا ابو جہل کو بھی نہ دیتا، ابو لہب کو بھی نہ دیتا، عتبہ عتیبہ شیبہ کو بھی نہ دیتا. عمر نے آ کے میرے دروازے پہ گستاخی کی ہے. میں دنیا کو بتا رہا ہوں جو ہمارے دروازے پہ آ کے گستاخی، جس نے جب جہاں جیسے جو ان کے دروازے پہ گستاخی کرے، آتا انسان ہے. پڑھو خطبہ حضور. اگر کہتے ہو تو میں خطبہ پڑھوں. یقین کریں میں تو غیبت پڑھنے لگا تھا کہ میں ممبر پہ بیٹھا اور بھائی ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ سرکار عباس پہ بھی 2 جملے بول دیجئے گا، ورنہ بڑا خطرناک خطبہ ہے. الحمدللہ مبدل الانوار و مولج اللیل و نہار، اما بعد ایھا الخيار و انصار آل البلا تفصهم من هجوم الكفار ولا تفصلوا من کثرت الاشرار لانهم کلاب النار وفراش الاسار. اب جتنے یہ 10 12 14 ہاتھ اٹھے اب تم جانو اور سرکار ابوالفضل عباس جانے، خطبہ عباس کا نہ ہو یہ زبان یہودی بن کے قیامت والے دن اٹھے. سرکار حضرت ابوالفضل عباس کا نہ ان کافروں کے ہجوم سے گھبرانا، نہ شریروں کی کثرت سے خوفزدہ ہونا. یہ دوزخ کے کتے ہیں، فراش الاسار یہ سارے زنازادے ہیں. بولو جو عباس کے نوکر بیٹھو، حیدر حیدر.
وفراش الاسار. وفراش الاسار. اس لفظ کو میں جتنا ہلکا کر سکتا تھا کیا ہے. خدا کی قسم میں نے لفظ ہلکا کیا ہے. ورنہ جا کے دیکھ لینا, لغت سے جا کے دیکھ لینا فراش الاسار کا معنی کیا ہے. پھر تمہیں پتا چلے گا جلال عباس کیا تھا. یہ دوزخ کے کتے ہیں, یہ سب زنا کی پیداوار ہے. اب میں کہوں گا اس کان سے میں خطبہ عباس سن رہا ہوں, آنکھیں 9 لاکھ پہ. عباس نے کہا یہ زنا کی پیداکار ہے. میں نے 9 لاکھ کا ہجوم دیکھا, اس میں تو بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے تھے. کون حق پڑے ممبر پہ؟ اگر مجمع نہ بولے تو کون حق پڑے ممبر پہ؟ کس کس کا بیٹا تھا؟ میں کیا بتاؤں. جا کے پوچھنا اپنے مولویوں سے عمر ابن سعد کون تھا, سنان بن انس کون تھا, یہ سب کون تھے جس کے لیے عباس یہ کہہ رہے لَأَنَّهُمْ كَلَابُ النَّارِ وَفْرَاشَ الْأَسَّارِ. یہ کہنے کے بعد جلال کی سرخی میرے شہنشاہ کے چہرہ انور پر. اصحاب نے عباس کے چہرے کے صحیفے پہ اللہ کی جلالت کی آیتیں پڑھی. جلال میں آتے ہوئے عباس نے جب دیکھا نا کہ 72 یوں دیکھ رہے ہیں عباس کو, ساتھ ہی عباس نے اپنی آنکھیں بند کر کے کہا الستم تعرفونی انا ہیبت الجبار انا طلبت القرار انا سیف صاحب ذوالفقار. جو مجھے جانتا ہے جان لے, جو نہیں جانتا پہچانے. انا ہیبت الجبار, میں جبار کی ہیبت ہوں. جبار کی ہیبت ہوں. عباس نے اپنا تعارف کروایا, یہ نہیں کہا میں ابو طالب کے بیٹے علی کا بیٹا ہوں. جبار کی ہیبت. اب قرآن پڑھو, خدا کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب میری ہیبت سے ہر چیز لرزے گی. ہائے 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 ہائے. جسے اللہ ہیبت کہہ رہا ہے اسے شب عاشور عباس کہہ رہے میں ہوں. انا ہیبت الجبار, میں جبار کی ہیبت ہوں. ایک ایک سطر جو ہے نا میرے ہاتھ میں نور کا قلم ہو, میں کوثر سے دھوں, میں کعبے کی پیشانی پہ جا کے جملہ لکھوں. انا ہیبت الجبار انا طلبت القرار. اگلا سطر سننا, میں جبار کی ہیبت ہوں, میں قرار کی طلب ہوں. علی کا بیٹا نہیں, میں حیدر کی طلب ہوں. حیدر نے مجھے مانگا ہے, جو کسی سے کچھ نہیں مانگتا تھا. اگلی سطر کہنے کے بعد ایسے خاموش ہو جاؤں تو جس روح میں ایک ذرہ خاک کربلا کا ہے وہ ایسے تھر 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 ہلے گی اور بدن سے نکل کے جا کے ذریعے عباس پہ مس ہو کے آئے گی. مولا عباس کہہ رہے میں قرار کی طلب ہوں, مجھے حیدر نے مانگا ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے سرکار عباس کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی. حسن حسین کے ہوتے ہوئے علی نے عباس مانگا ہے. حسن موجود, حسین موجود. انا ہیبت الجبار انا طلبت القرار, میں قرار کی طلب ہوں. انا سیف صاحب ذوالفقار, میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں. ہائے 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 ہائے, میں صاحب ذوالفقار کی تلوار. یہ کہنے کے بعد سرکار حضرت ابو الفضل عباس اپنی جگہ سے اٹھے فرمایا لولا اذن الامام لاجل السیف صحابی والسما ترسی. سنو مسلم ابن اوس جا حبیب ابن مظاہر عابد سے شاکری, سنو میرے حسین کے نوکرو, اگر میرے امام کا حکم ہو میں انگلیاں تلوار بناؤں, آسمان ڈھال بناؤں.
عباس کہتے اگر میرا امام مجھے اجازت دے دے کل میں تلوار سے نہ لڑوں، میں انگلیاں تلوار بناؤں۔ یمن سے ایک چلا تھا اور قبر علی پہ آ کے اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا میں نے بہت بعد میں سنا ہے کہ تو بڑا بہادر تھا، میری زندگی میں ہوتا میں تجھ سے لڑتا، میں نے سنا ہے تو نے خیبر میں مرہب مارا، میں نے سنا تو نے بڑے بڑے کافر مارے تھے، مجھ سے بڑا شمشیر زن کوئی نہیں، میری زندگی میں ہوتا تو میں لڑتا، کہہ کے پیچھے گردن موڑی، علی کی قبر سے 2 انگلیاں باہر آئی، 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا، آواز علی آئی میری قبر سے کوئی حسرت لے کے واپس چلا جائے۔ لے بھائی جان خوش رہیے گا، آپ کا حکم بھی پورا ہو گیا، مومنین تک یہ روحانی خوراک بھی پہنچ گئی، کیونکہ مجھے غیبت کے اثرات ظہور پڑھنا ہے بس، پھر کل سے انشاءاللہ رجت پڑھیں گے۔ آخری ایک مصرع، بہت لمبا خطبہ ہے سرکار حضرت، صرف ایک آخری ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر میرے امام کا حکم ہو میں انگلیاں تلوار بناؤں، ڈھال کیسے بناؤں؟ السماء ترسی، آسمان کو ایسے کھینچوں، آسمان کو تلوار بنا دو۔ عباس ابھی خطبہ دے رہے تھے، یا باہر سے مولا حسین کا ایک نوکر دوڑتا ہوا ہے، اس کا عباس میں نے دیکھا ہے وہاں لشکر اشکیا سے کوئی ہمارے خیموں کی مخبری کے لیے آیا ہوا ہے۔ عباس تیزی سے بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے، یا ایک سائے کو عباس نے دوڑتے ہوئے دیکھا، عباس نے سر پٹ گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا اور ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت عباس نے کہا ایھا الکافرات والفاجرہ، او کافرو اور فاجرو، یہ کہہ کے بیت النور کی تلاشی لینے کے لیے آنا کہ شب ہجرت بھی تم بیت محمد کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے، لیکن آج سوچ کے آنا ہجرت کی رات جو علی سو رہا تھا آج جاگ رہا ہے۔ یہ سوچ کے آنا، یہ سوچ کے آنا تم اس رات بھی بیت النور کی تلاشی لینے کے لیے آئے تھے، یہ ذہن میں رکھ کے آنا قیام کی طرف۔ اس رات جو علی سو رہا تھا آج وہ جاگ رہا ہے۔ ایک مجلس کیا 10 مجلسیں ہو جائیں صرف عباس کی ہیبت پڑھنے کے لیے، لیکن میں اپنے گفتگو کے ساتھ متصل ہونے لگا ہوں اگلے جملے کے ساتھ۔ جس عباس کی اتنی جلالت ہے وہ قائم کا سپاہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں ہاں ہاں، وہ لشکر قائم کا سپاہی ہے۔ مکہ سے سرکار قائم، مدینہ سے سرکار قائم واپس آ گئے، مکہ میں گورنر قتل ہو چکا ہوگا، یمانی کا خروج ہو چکا ہوگا، سفیانی کا خروج ہو چکا ہوگا، سید حسنی نفس زکیہ رکن اور مقام کے درمیان اس کا قتل ہو جائے گا۔ امام آتے ہی مسجد الحرام کو گرا دیں گے، مسجد الحرام کو گرائیں گے، امام مسجد نبوی گرائیں گے، اس کو بالکل اسی بنیادوں پہ دوبارہ کھڑا کریں گے جیسے رسول نے کھڑی کی تھی۔ خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرائیں گے، کعبہ پھر وہیں پہ تعمیر کریں گے جہاں سے ابراہیم نے بنیادوں کو اٹھایا تھا۔ جب کعبہ گرا رہے ہوں گے، مسجد نبی گرا رہے ہوں گے، دیکھ شور برپا ہوگا، یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے، یہ مسجدیں گرا رہا ہے۔ لیکن حکمت امام کو کون جان رہا ہوگا، معرفت امام کو کون جان رہا ہوگا؟ اگر کوئی شخص جا کے پوچھے گا مولا اللہ کا گھر گرا رہے ہیں، امام دیکھے کہیں گے پہچانا نہیں میں کون ہوں، یہ پتھر کا گھر ہے۔ خطبہ سننا امام کا، امام کہیں گے یہ پتھر کا گھر ہے، یہ اینٹوں کا گھر۔ اتنے پتھر کی پوجا کے قائل ہو گئے کہ تمہیں اینٹوں کے مکان کی فکر ہے۔ انا اذن اللہ ہے سامع، میں اللہ کا سننے والا کان ہوں۔ انا عین اللہ ناظرہ، میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں۔ اگلی سطر میں اکیلا نہ رہ جو، انا وجہ اللہ ظاہرہ، میں اللہ کا نظر آنے والا چہرہ ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں اللہ کا نظر آنے والا چہرہ ہوں۔ انا ید اللہ الباسطہ، میں اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہوں۔ میں ہوں اب زمین پر الہی نمائندہ۔
दीवार काबा को वहीं से उठाएंगे जहां से हजरत इब्राहीम ने उठाया था। हजर अस्वद को उसी जगह पे रुकन और मकाम का तयन करेंगे। तयन करने के बाद इमाम के लश्कर साथ होगा और इमाम दाखिल हो जाएंगे मदीनतुल मुनव्वरा में, मस्जिदुल हराम से निकल के रोज़ाए रसूल के करीब। फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ मकबूजा इलाके फतह करेंगे। कुछ मकबूजा इलाके। मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है। अब मैं बड़ा खूबसूरत इशारा देने लगा हूं और ये साहिब ब्याह साहिब कलम शायर भी अकमल भाई, इन अकेला बंदा ये दाद दे देगा तो मुझे फिर भी बारे में है। बस मैं यहीं पे बात छोड़ दूंगा। छोड़े हजूर क्या गड़े मुर्दे उखाड़ने। छोड़े, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात आगे चलते हैं। जरूरत ही नहीं, लाशों को निकालेंगे, खुश्क दरख्त के साथ लटकाएंगे, दरख्त सरसब्ज़ शदाब होगा, पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। कायम के लश्कर में शामिल होने कहेंगे हम इन्हें गलत कहते थे, हमारा अकीदा कहीं गलत तो नहीं था। इतना दिल के किसी कोने में सोचेंगे, जुल्फकार यूं निकलेगी बाहर, सर तन से जुदा करेगा। कहेंगे मौला ये तो आपके पीछे आए थे। फरमाया मैं मुनाफिकों को मोमिनों से जुदा कर रहा। इतना सा जर्रा भी, इतना सा जर्रा भी, इतना सा भी जर्रा ना रखना। इमाम निकलेंगे, पता चलेगा कि 12,000 का लश्कर लेकर सुफियानी निकल चुका है, शाम से दमिश्क से निकला है, कूफा में कत्ल आम किया है। कत्ल आम करता हुआ, बहुत लंबा ज़हूर है लेकिन मैं जितना मुख्तसर कर सकता हूं उतना कर रहा हूं। वो निकलता हुआ आ रहा है और मक्का और मदीना के दरमियानी इलाका में वो पहुंच चुका है। इमाम फौरन मक्का से खरूज करेंगे, अपने लश्कर को साथ लेंगे। 313 कमांडर, ये कह के तुम्हें मौलवियों ने सुला दिया है इमाम के 313 बस 313 ही हो। वो 313 कमांडर होंगे और वो तयन हो चुके हैं, वो वैकेंसी खाली नहीं है। हाँ, अपने आप को 313 के चक्कर में ना सुलाओ। वो 313 तयशुदा हैं। उनमें 4 नबी हैं, उनमें 7 असहाबे कहफ हैं, उनमें 72 करबला के शहीद हैं, उनमें मालिक अश्तर है, उनमें सलमान है, उनमें अमार है, उनमें मकदाद है, उनमें मीसम है, उनमें कंबर है, उनमें मुख्तार है। अब इस एक एक के पीछे बहुत बड़ा लश्कर होगा, एक एक के पीछे बहुत बड़ा लश्कर होगा। ये नहीं है कि करोड़ों में तादाद हो जाएगी मानने वालों की, चाहने वालों की, लश्कर इमाम की। लेकिन पहला खरूज 313 के साथ होगा। पहला खरूज 313 के साथ होगा। इमाम 313 को लेकर मक्का से निकलेंगे, वादी बैदा पे जाके सुफियानी का लश्कर आ जाएगा, इमाम का लश्कर आमने सामने आएगा। अब क्योंकि जमीन पर अदल आ चुका है, अब कोई नहीं है कि अब यहां पर कोई माफी मांगे तो होगी, ना 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 ना। अब सिर्फ इंतकाम का दिन है। अब कोई कदमों में गिर के कलमा भी पढ़े, बल्कि यहां तक मैंने रिवायत में पढ़ा है, किताब मेरी गाड़ी में मौजूद है, अगर कोई देखना चाहे, कि जब इमाम कूफा में कत्ल आम कर रहे होंगे तो इतनी तेजी के साथ यूं सर कट रहे होंगे, या एक शख्स कहेगा ऐसे तो अली भी नहीं मारता था, महदी तलवार रोके था, फिर अली की मान लेते, फिर मान लेते अली की। अब कदमों में गिरने का कोई फायदा नहीं। अब कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े, अलीयुन वलीउल्लाह भी पढ़े, कोई फायदा नहीं। क्यों? इन्नल वाद, अब अल्लाह ने मोहलत खत्म, बस अब वक्त मालूम आ गया। शैतान को यही कहा था जी ले जितना जीना है, लेकिन वक्त मालूम तक करूंगा बर्दाश्त, लेकिन वक्त मालूम पे फिर सिर्फ इंतकाम होगा। फिर कोई इमाम के हाथ में एक परचम होगा, उस परचम के ऊपर लिखा होगा अल बायतु लिल्लाह, इसके हाथ पे अल्लाह की बैत करो।
اب اگر ایسے کریں گے تو میں تو پھر یہیں پہ کھڑا ہوں. اس کے ہاتھ پہ اللہ کی بیعت کرو. امام کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی کس کی؟ اللہ کی. کیونکہ زمین پر اب عدل الہی اس کی آخری حجت آ گئی ہے. اب منتقم اللہ آ گیا ہے, اللہ کا انتقام لینے والا. زمین کو حکم کر دیا جائے گا جہاں تیرا جو بھی دشمن چھپا ہوا ہے نکال باہر. زمین ایسے اڑا اڑا کے منافقوں کو باہر نکالے گا. جس پتھر کے پیچھے کافر چھپا ہوگا پتھر بول کے کہا مہدی یہاں چھپا ہے. جس درخت کے پیچھے چھپا ہوگا درخت بول کے کہے گا یا حجت اللہ تیرا دشمن میرے پیچھے چھپا ہے. دشمن کو کوئی جگہ نہیں ملے گی, زمین اٹھائے گی, پتھر چھپنے نہیں دے گا. امام کہے گا ہر مظلوم اپنے ظالم سے بدلہ لے. اٹھ حابیل, قابیل کو قتل کر. پہلا قتل انسانیت میں, پہلا قتل آدم کے بیٹے نے دوسرے کو کیا. امام قابیل کو قتل نہیں کریں گے. حابیل قابیل کا سر کاٹ, ویسے مار جیسے اس نے مارا تھا. ایک ایک زمین پر مقتول کو اٹھایا جائے گا. فرمایا اپنے ہاتھوں سے قاتل سے ویسے انتقام لے جیسے اس نے تجھے کیا تھا. زمین پر عدل ہوگا, مظلوم ظالم کا بدلہ لے رہا ہوگا, مقتول قاتل سے. ابھی امام کی تلوار ابھی کسی قاتل پہ نہیں چل رہی. وادی بیدا وہاں پر دونوں طرف سے گھمسان کا رن پڑ جائے گا. ادھر سے مہدی کا لشکر, ادھر سے سفیانی کا لشکر, دجال کی پوری طاقت. یوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہوں گے, یوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے. ایسے بجلیاں چمک رہی ہوں گی, ایسے آسمان کی طرف لہو کے چھینٹے جا رہے ہوں گے. مہدی انتقام لے رہا ہوگا, یا پیچھے سے ایک آواز ہے کہ مہدی انتظار کر میں علی آ گیا ہوں. اب جو سرکار امیر المومنین کی واپسی ہوگی, اب جو امیر المومنین کی پہلی واپسی امیر المومنین کی, مہدی کا دادا بن کے نہیں. کہاں جا کے یہ موضوع پڑھے حضور؟ قائم کا دادا بن کے نہیں, سپاہی بن کے. لشکر قائم میں علی آئیں گے, ذوالفقار نکلی ہوئی ہوگی. وہ جو ذوالفقار لہو کی پیاسی تھی یوں چلتی ہوئی وادی بیدا کے صحرا میں پہنچے گی. ہر ایک مظلوم اپنے ظالم سے, ہر ایک مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لے رہا ہوگا. یا شیطان انسانی لباس میں بشریت کے لبادے میں کھڑا ہو کے خود اس جنگ میں شریک ہوگا. ابلیس خود انسانی بدن, انسانی جسم, انسانی لباس کے ساتھ دجال کے لشکر کی سپہ سلاری کرتا ہوا مہدی کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوگا. یا ہر ایک مقتول اپنے قاتل کو مار رہا ہوگا, ہر مظلوم اپنے ظالم کو مار رہا ہوگا. یا میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ علی کا نیزہ ابلیس کی پشت پہ آ کے لگے گا. علی ابلیس کو قتل کریں گے, علی شیطان کو قتل کریں گے. یہ ہاتھ جوڑ کے پوچھا ہوں مولا امیر المومنین, ہر مقتول نے قاتل سے بدلہ لینا تھا. اگر آپ نے بدلہ ہی لینا تھا اب ابن ملجم سے لے لیتے, اب صفین والوں سے لے لیتے, آپ جبل والوں سے لے لیتے. آپ نے ابلیس کو کیوں مارا؟ فرمایا ابن ملجم سے بدلہ میرا عباس لے لے گا, کسی سے بدلہ میرا حسن لے لے گا, کسی سے بدلہ حسین لے لے گا, کسی سے بدلہ محمد حنفیہ لے لے گا. میں نے شیطان کو اس لیے مارا ہے کیونکہ یہ اس کا دشمن ہے اور میں اس کا ہاتھ. یوں قتل کرتے ہوئے قائم کا لشکر مکہ سے نکلتا ہوا کوفہ کے جانا پڑے گا. کوفہ کے قریب پہنچیں گے, یا ادھر سے ایک گرد پھٹے گی. ایک ایسا لشکر جن کے سروں پہ تاج, خوبصورت جوان, ایک لشکر کا سردار اور اس کے پیچھے ایک اتنا وسیع لشکر دوڑتا ہوا مہدی کے لشکر میں شامل ہو رہا ہوگا. اصحاب قائم آ کے کہیں گے مولا یہ کون آ رہا ہے؟ فرمایا استقبال کے لیے اٹھو, حسین آ رہے ہیں. مولا یہ تو حسین ہے, یہ ان کے پیچھے اتنا وسیع لشکر کس نبی کی امت ہے؟ فرمایا حسین کے عزادار آ رہے ہیں, وہ جو سینے پہ ماتم کرتے تھے.
وہ جو سر پہ کما کرتے تھے، وہ جنہوں نے پشتیں زخمی کی تھی، وہ جو کالے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ کہتے تھے حسین کا ذکر کہاں ہے؟ حسین تب تک مہدی کے لشکر میں نہیں آئے گا جب تک اپنا ایک ایک عزادار ساتھ نہ لے۔ میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، سرکار قائم اٹھیں گے اپنی مسند سے، حسین اور حسین کے عزاداروں کا استقبال کریں گے، اور امام حسین ان کا تعارف کروائیں گے۔ قائم، یہ میرے انصار ہے، یہ میرے ناصرین ہیں۔ جس نے ایک بار مجلس حسین میں بیٹھ کے اپنی آنکھ سے ایک آنسو دیا، اس نے اس آنسو سے حسین کی نصرت کی ہے۔ سرکار امام حسین کہیں گے قائم، ان ناصرین کو ان کی جزا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی امام کا دور نہیں دیکھا، صرف انہوں نے سنا تھا کہ حسین پیاسے مارے گئے۔ ان کو دنیا نے ہر ستم، ہر ظلم دیا، انہوں نے بڑا ماتم کیا۔ انہوں نے میری کربلا چھپنے نہیں دی، انہوں نے میرا قتل چھپنے نہیں دیا۔ مجلس حسین میں بیٹھے ہو، اگر تم یہیں پہ میں کہوں نا کہ میرے سمیت ہم ابھی سجدے میں گر جائیں اور آخری سانس تک ہمارا سجدہ مکمل نہ ہو، تو اب تمہیں کیا پتا تمہارا صف عزا پہ آنا کتنا قیمتی ہے۔ جب سرکار حسین کہیں گے قائم، انہوں نے میری آنسوؤں سے نصرت کی، ہاتھوں سے نصرت کی، زبانوں سے نصرت کی، کانوں سے نصرت کی، پاؤں سے نصرت کی، یہ میری عزاداری کو قائم کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا، انہوں نے صرف سنا تھا۔ قائم میرا بیٹا، میں تیرے ظہور کا انتظار کر رہا تھا، قائم ان کو ان کا اجر دے۔ سرکار ولی اللہ صلی اللہ اپنی مسند سے اٹھیں گے، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھیں گے، پیشانی پہ رکھ کے کہیں گے اے حسین کے عزادارو، اے ناصران حسین ابن علی، میں تمہاری حجت ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاؤ زمین پہ جہاں بسنا چاہو بس جاؤ، جاؤ زمین پہ جہاں آباد ہونا چاہو آباد ہو جاؤ، جاؤ جتنی دیر زندہ رہنا چاہو زندہ رہو، جاؤ زمین سے جتنے خزانے اٹھانا چاہو اٹھا لو۔ کیا کیا دے گا تمہیں قائم، کل کی مجلس میں پڑھ دوں گا رجت کل کی مجلس میں۔ حسین کا دور حکومت کتنا چلے گا، علی کا دور حکومت کتنا چلے گا، بس چند روزہ زندگی ہے۔ میں منت کر کے جا رہا ہوں، اگر مجھے کہو کہ پورے عشرے کی تیری محنت ایک طرف، ایک جملہ تیرا کوئی قبول کریں گے، میں منت کر کے جا رہا ہوں، تمہیں حسین کا واسطہ، زہرا کے غریب کو اکیلا نہ چھوڑنا، حسین کے عزادار رہنا، علی ولی اللہ پہ پکے رہنا، سیدہ کے دشمن سے سمجھوتا نہ کرنا۔ کتنا جی لوگے، 80، 90، 95، 100، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ قائم تمہیں کتنی لمبی زندگی دینے والا ہے، قائم تمہیں دنیا میں کیا کیا بادشاہیاں دینے والا ہے، قائم تمہیں کس کس چیز سے نوازنے والا ہے۔ مختصر زندگی میں 3 چیزوں پہ سمجھوتا نہ کرنا، علی کی ولایت پہ نہ کرنا، حسین کی ماتم پہ نہ کرنا، زہرا کے حق پہ نہ کرنا، سیدہ کے دشمن کی عزت نہ کرنا، حسین کا ماتم نہ چھوڑنا، علی کی ولایت کو نہ بھولنا۔ بس یہ 3 کام کرو، پھر دیکھنا کہ قائم تمہیں اپنی حکومت میں کیا کیا نوازتا ہے۔ کل کی آخری رات رہ گئی، آج رات زینب کا ہر رشتہ موجود ہے۔ آج 8 محرم برآمد ہوگا علم عباس کا۔ میں پڑھنے لگا ہوں زینب کی شہادت، جس نے ہائے کہا ہے بی بی تیری ہائے قبول کرے۔ ایسے معرفت والے عزادار زینب کو بڑے پسند ہیں، ایسے معرفت والے لوگ حسین کو بڑے پسند ہیں۔ جس نے اونچی ہائے کہی اسے سمجھ آ گئی کہ عباس کی شہادت اصل میں زینب کی شہادت ہے۔ جس نے ہائے کہی ہے، تیری ہائے کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، گھوڑے سے عباس نہیں گرا، سر سے زینب کی چادر گر گئی۔ یہ گھوڑے سے عباس نہیں گرے، یہ ریت پہ سکینہ گر گئی، یہ گھوڑے سے عباس نہیں گرے۔ سیدزادیوں کے سر سے ردائیں گر گئیں۔ ہائے، ذاکر صاحب ایک ہی تو آس تھی علی کی بیٹیوں کے پاس، اور دعا کیا کرو کسی کی آس نہ ٹوٹے۔ بے شک بے شک بے شک، بے شک، کس سے سیکھے گا زمانہ؟
اب سند وفا اس کاریگر نے ہاتھ ہی اپنے کٹا دیے. ابھی عاشور ختم ہوگا، 40 ہوگا. میں خود کئی سالوں سے قبر حسین پہ یہ نوکریاں دے رہا ہوں. میری 7 نسلیں بھی حسین کا یہ قرضہ اتارنا چاہیں، بھوکی رہ کے بھی نہیں اتار سکتی. مجھے غریب زہرا نے اس کام کے لیے منتخب کیا. کربلا میں کون سی ایسی گلی ہے جہاں پہ میں نے مظلوم کربلا کا تذکرہ نہیں کیا؟ 5 سال سے وہاں بیٹھا ہوں زہرا کے بیٹوں کی غربت سنانے کے لیے. 40 پہ میں انشاءاللہ میں خود وہاں پر موجود ہوں گا. 40 کی تمام مجالس جو جہاں پرسہ ہوگا، مولا تمہیں 40 نصیب فرمائے. نجف سے کربلا 80 کلومیٹر کا فاصلہ. ہم اس رستے میں 3 راتیں بیٹھتے ہیں. یقین کر کے دیکھنا، بیٹیاں بہنیں نکلتی مشی میں باپ کے ساتھ ہیں، کوئی بھائی کے ساتھ. باپ تھک جاتا ہے، بیٹی چلتی رہتی ہے. بھائی سو جاتا ہے، بہن آگے چلی جاتی ہے. اتنا ہجوم ہوتا ہے کوثر بھائی. میں نے 40 کے دنوں میں زائرین سے یہ جملہ کہتا ہوں اور اس میں بڑا پرسہ ہوتا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے اتنے مردوں میں اتنے سکون سے کہیں کوئی مستور نہیں چلتی. عورت کی فطرت ہے گھبرانا. مرد زیادہ ہو جائیں عورت گھبرانا شروع کر دیتی ہے. اتنے ہجوم میں اتنی وقار سے، اتنی عزت سے، اتنے سکون سے میری قوم کی بیٹیاں کربلا کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. ان سے پوچھو اتنے مردوں میں چلتے ہوئے تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ وہ کہتی کیسے گھبراؤں، مجھے پتا ہے میرا عباس وارث ہے. کیسے گھبراؤں، مجھے پتا ہے میں عباس کے پہرے میں ہوں، میں غازی کے پہرے میں ہوں. مجھے کوئی بھائی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی بیٹے کی ضرورت نہیں. بہنیں اکیلی چلی جاتی ہیں کربلا، بیٹیاں اکیلی چلی جاتی ہیں. انہیں پتا ہے ہمیں عباس سنبھال لے گا، ہمارا عباس وارث ہے. اب میں پڑھوں جملہ اگر جگر سنبھال سکے. اب مجھے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس میں کتنا مان ہوگا. علی کی بیٹی رو رو کے کہتی تھی علی کی بیٹیوں گھبرانا نہ، میرا عباس ساتھ ہے. جب آخری ودا کرنے کے لیے آئے تھے نا سرکار ابوالفضل عباس، بی بی عالیہ سے کہا تھا شہزادی تیرا نوکر جا رہا ہے. بی بی نے کہا عباس میرے خیمے میں آ. عباس خیمے میں آئے. زینب سامنے بیٹھی. جو شہزادی نے جملہ کہا ہمارے پنجاب کے ذاکرین اسے بڑے درد کے ساتھ پڑھتے تھے. بی بی نے سامنے بٹھا کہا بھینی دا مان سلامت رہے. ایک منت ہمشیر تھے لائی ونچ کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کہ میں پاونے ہند دکھلائی ونچ کہ میں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں میں میں نو ٹوڑ کے ویر وکھائی ونچ کہ میں بولنا ہے نال شرابی دے. عباس بازاروں میں کیسے چلنا، عباس خطبے کیسے دینے. میں جلدی نہیں کروں گا. بس میرا مولا مجھے سانسیں عطا کرے، طاقت عطا کرے، میں عباس سنا سکوں، تم عباس سن سکو. میں اس کی شہادت شروع کر بیٹھا ہوں جس کی شہادت نے بہن اور بھائی کو مار دیا تھا، جس کی شہادت کے بعد سید رل گئے تھے. چار سال کی سیدزادی بار بار آتی عباس کے پاس، چچا عباس میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. عباس رو کے کہتے شہزادی مجبوری ہے، حسین اجازت نہیں دے رہے. اب ذہن میں منظر بناؤ گے تو میں پوری کربلا تمہیں دکھاؤں. شہزادی نے کہا ایک بار اگر میں بابا سے سفارش کروں. آگے آگے سکینہ چلی، پیچھے پیچھے عباس چلے. 4 سال کی سیدزادی، 32 سال کا غازی. حسین نے ٹیلے پہ سکینہ کو عباس کے ساتھ آتے دیکھا. حسین رو کے کہتے اما زہرا اجڑ گئے. عباس سکینہ کو لے کے آ رہا ہے.
میں 8 محرم تمہیں عمل بتا کے جا رہا ہوں. اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکل دعا پوری نہ ہو رہی ہو, بیٹی لے کے عباس کے علم پہ چلے جایا کرو. بیٹی عباس کے علم پہ بھیج کے خود پیچھے کھڑے ہو جایا کرو. رو کے کہا کرو غازی میں بیٹی لے کے آیا ہوں. عباس تو بیٹیاں خالی واپس نہیں بھیجتا, کیونکہ عباس تو نے کربلا میں ہمیں سکھایا تھا جب اپنا کوئی بس نہ چلے پھر بیٹیاں لے کے جاتے ہیں. عباس تجھے اس سکینہ کا واسطہ جسے سفارش بنا کے تو حسین کے پاس شہزادی سکینہ گئی. بابا میرے چچا کو اجازت دیجیے. حسین رو کے کہتے سکینہ کیوں؟ بابا پانی لانا ہے. سکینہ کس کے لیے؟ بابا اصغر کے لیے. سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی ہے. سکینہ عباس میرا کیا لگتا ہے؟ بابا وہ آپ کا بھائی ہے. سکینہ تیرے اصغر کی عمر کتنی ہے؟ بابا 6 ماہ. سکینہ میرے عباس کی عمر کتنی ہے؟ بابا 32 سال. حسین نے آنکھیں گول کے کہا سکینہ خود فیصلہ کرنا, ایسے نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے. سکینہ میری شہزادی فیصلہ تیرے اوپر, بھیجنا بھیج. بابا ایک بار پانی لانے دے. بابا میرا اصغر میری آنکھوں کے سامنے مر جائے گا. حسین روک دے. اچھا سکینہ جاؤ خیام سے مشکیزہ لے کے آؤ. سکینہ خیام کی طرف چلی. عباس اور حسین اکیلے ہو گئے. غریب زہرا ریز سے اٹھے, بھائی کا ہاتھ تھاما, ٹیلے کے پیچھے حسین چلے گئے. جب دیکھا نا کہ اب بہن کا خیمہ دور رہ گیا ہے, حسین نے عباس کو دیکھے گا عباس ایک بار مجھے گلے سے لگا. عباس نے غریب زہرا کو سینے سے لگایا. مجھے نہیں پتا اب کون روئے گا. حسین نے اپنا سر عباس کے کاندھے پہ رکھا. رو کے کہا عباس جانے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے جا. عباس رو کے دے پوچھ میرے آقا. حسین رو کے دے مجھے صرف اتنا بتا میں بہنیں لے کے کہاں جاؤں, میں بیٹیاں لے کے کہاں جاؤں. عباس تیرے سہارے پہ میں بہنیں لے کے آ گیا تھا. عباس میں زینب لے کے کہاں. مولا عباس کی آواز ہے آقا. آقا میری آنکھوں کے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے. حسین رو کے کہتے عباس تو میری فوج کا علمدار ہے. عباس نے ایک دفعہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, وہ فوج کہاں ہے؟ وہ جس کا میں علمدار ہوں وہ فوج ماری گئی. حسین نے کہا عباس اگر جانا ہی ہے تو پھر ایک کام کر. یہ جملہ بڑا سخت ہے, یہ جملہ بڑا سخت ہے. عباس سے ایک کام کر. جی مولا. حسین نے عباس کی نیام سے تلوار کھینچی. روکے کا تلوار مجھے دے دے, اب چلا جا. عباس روکے تھا میں نے وعدہ کیا میں لڑوں گا نہیں, لیکن سپاہیوں کے پاس اسلحہ ہو دفاع کر لیتا ہے. حسین روکے کہتے تلوار لے کے جانی ہے. ہاں مولا لے کے جانی ہے. کانپتے ہاتھوں سے زہرا کے غریب نے تلوار ہاتھوں پہ رکھے گا. عباس تلوار لے کے جانی لے جا, لیکن اتنا یاد رکھنا جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے شام میں زینب کو مارنا ہے. جتنا تو نے انہیں دوڑانا اتنا انہوں نے گھوڑوں کے آگے سکینہ کو دوڑانا ہے. جتنا تو نے انہیں مارنا ہے اتنا انہوں نے میری بیٹیوں کو مارنا ہے. عباس میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے, میری سکینہ سے تیری تلوار کے بدلے دیے نہیں جانے. عباس میری بیٹیوں نے شام جانا ہے. عباس میری بہنوں نے کوفے جو نہ رو سکے ہائے کہے ام البنین کا لال. عباس ابھی تو میں ودا پڑھ رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں میں تمہیں شہادت تک لے سکوں, تم مجھ سے سن سکو غازی کا گھوڑے سے گرنا. میرا بھائی آواز تھوڑی بہتر کر دینا. روتے ہوئے سکینہ خیمے سے آئی. 4 سال کی سیدزادی
32 साल का कड़ियल जवान शहजादी ने मशकीज़ा आगे किया। अब्बास झुके, झुकते 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 अब्बास इतना झुक गए, अब्बास के दोनों हाथ सकीना के पांव पे आए। हुसैन ने बेटी के कदमों पे गाजी के हाथ देखे। हुसैन रो के कहता, अब्बास तूने सहरा में सैयदजादी का हया किया है, मैं वादा करता हूं क़यामत तक तेरा हाथ अलमों पे बुलंद। अब्बास अब तेरा हाथ नीचे नहीं होगा। बेटी ने मशकीज़ा पहनाया। हुसैन ने अब्बास के घोड़े की लजाम में हाथ रखा। अशल की जीन पे अब्बास आए। सैयदजादियों ने जाता हुआ अब्बास देखा। ज़ैनब की आवाज आई, फिजा सारी बीबियां मेरे खैमे में बुला। हर बीबी आलिया के खैमे में आई। बीबी ज़ैनब ने रो के कहा, सैयदजादियों जो चादर की जमानत मैंने दी थी मैं वापस ले रही हूं। मेरा अब्बास मक्तल की तरफ जा रहा है। अब हर कोई अपनी चादर का खुद निगरान है। दुआ करो मेरा बुरका बच जाए, दुआ करो मेरी चादर बच जाए। अब्बास का घोड़ा मक्तल की जानब चला। हर एक शहीद जब मक्तल में जाता था अब्बास टीले पे खड़े होते थे, हुसैन जमीन पर बैठे रहते थे। अब्बास की आंखों से हुसैन ने सारी करबला देखी है। मैं फिर लफ्ज कहने लगा हूं, मौला हुसैन ने सारी करबला अब्बास की आंखों से देखी। हुसैन सर झुका के बैठे रहते, अब्बास टीले पे खड़े होके बताते, मौला कासिम मैदान में पहुंच गया है, मौला उसने अर्जा के बेटे मार दिए हैं, मौला कासिम बड़ा अच्छा लड़ रहा है। हुसैन सुनते रहते। अब्बास ने बताया अकबर कैसे लड़ा, अब्बास ने बताया औन कैसे लड़ा, अब्बास ने बताया मोहम्मद कैसे लड़ा। आज अब्बास खुद जा रहा था। हुसैन रो के कहते, मुझे कौन बताएगा कि गाजी कैसे लड़ा है, मुझे कौन बताएगा कि मेरा अब्बास कब गिरा है। 4 साल की बेटी बाप की गोद से उठी, रो के कहती, बाबा खुद को गरीब ना कहलवा, तेरी सकीना तुझे बताएगी। सकीना टीले पे खड़ी हो गई। हुसैन की निगाहें बेटी के चेहरे पे चली गई। या ज़हरा मेरी मदद करना, या सैयदा मेरी मदद करना, मैं ये जुमले पढ़ सकूं। सकीना की नजरों पे हुसैन की नजरें थी। सकीना देख के कहती है, बाबा मेरे चचा का घोड़ा मैदान में पहुंच गया है, फौजों ने रस्ते देने शुरू कर दिए हैं, फौजों ने दौड़ना शुरू कर दिया है, मेरा चचा घोड़ों के पीछे भाग रहा है। मेरे चचा की तलवार के डर से शाम वाले शाम की तरफ, कूफे वाले कूफे की तरफ, बसरे वाले बसरे की तरफ दौड़ रहे हैं। हुसैन कहते मरहबा अब्बास, मरहबा अब्बास, मरहबा अब्बास। सकीना रो के कहती है, बाबा मेरे चचा का घोड़ा फुरात में चला गया है, बाबा मेरे चचा ने अपना मशकीज़ा पानी से भर लिया है, बाबा वो देखिए मेरा चचा घोड़े की जीन पे बैठ गया है, बाबा वो देखिए अब्बास घोड़े को लेके फुरात से निकल रहे हैं। हुसैन सकीना की निगाहों पे देख रहे थे। सकीना की आवाज आई, बाबा फौजों ने मेरे चचा को घेरना शुरू कर दिया है। हुसैन ने कमर पे हाथ रखे। सकीना की आवाज आई, बाबा मुझे चचा नजर नहीं आ रहे। हुसैन ने अपना हाथ जिगर पे रखा। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरे चचा का दायां बाजू कट गया है। हुसैन जमीन पे गिर गए। सकीना की आवाज आई, बाबा मेरे चचा का बायां बाजू कट गया है। हुसैन के चेहरे पे रेत आ गई। सकीना का जिस्म कांपा। हुसैन उठ के खड़े हुए, सकीना की आंखों पे हाथ रखा। रगले सकीना मैं बताता हूं, अब्बास घोड़े से गिर गया, अब्बास के सर पे गोर लगे। हौसला 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 हौसला, रुकना 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 रुकना, इशारा करूं तो आना। हौसला हौसला हौसला। मैं बड़ा मजबूर हूं, ये माइक मेरा साथ नहीं दे रहा। मुझे गरीब ज़हरा की कसम, मेरा बड़ा जी चाहता था मैं तुम्हें गुरबतें सुनाता। मेरी मजबूरी, अब जैसे सुन सकते हो वैसे सुनना। हुसैन की आवाज है, सकीना। अब्बास गिर गया। सकीना बाबा के कदमों बैठी, रो कहती मेरा असगर बचे ना बचे तू अब्बास बचा। हुसैन का, सकीना अब तू खेमे जा, मैं जानू मेरा अब्बास जाने।
میں جانوں میرا عباس جانے. میں 5 سال سے کربلا بیٹھا ہوں, جس کی آنکھ آنسو خشک ہے, تیرے آنسو کا دامن میں نہیں, بقیے والی بی بی ہے. میرا کام ہے تم تک حق پہنچانا. تمہیں ذاکرین بتاتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ عباس کے صرف بازو کٹے تھے. حسین ٹیلے سے اترا, انہوں نے حسین کے آنے سے پہلے عباس کے پاؤں کاٹنے شروع کیے, عباس کا جسم کاٹنا شروع کیا, عباس کا بدن کاٹنا شروع کیا. حسین چلتا جا رہا تھا, یہ عباس کاٹتے جا رہے تھے. انہوں نے عباس کی لاش کے ٹکڑے ہوا میں اڑانے شروع کیے. حسین رو رو کے کہہ رہا تھا, اوے کوئی میرا غازی نہیں کر سکے ماتم. تمہارے ڈر سے ممبر سے نہیں پڑا جاتا. عباس کے صرف بازو نہیں کٹے تھے. نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا, نہیں پڑھتا. جوانوں سے برداشت نہیں ہوگا, میں نہیں پڑھتا. میں لاش چنتا ہوا حسین نہیں دکھاتا, میں اگلی روایت نہیں پڑھتا. لیکن یہاں سے جاؤں گا میں خود مات ہوں, میرا جگر پھٹ جائے گا. مجھے یہاں سے ایک جملہ مصعب کا پڑھنے دینا. تم کیا سمجھتے ہو کہ حسین صرف علم لے کے کیوں آئے؟ عباس کی آج تک غازی کا تابوت کیوں نہیں اٹھتا؟ صرف علم کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ لاش خیمے نہیں گئی. یہ لاش خیمے کیوں نہیں گئی؟ مر جاؤں گا میں جملہ پڑھوں. حسین کے آنے سے پہلے انہوں نے عباس کی لاش ہوا میں اڑانے شروع کی. حسین رو